ख्वाबों की असल हकीकत क्या है? नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है ख्वाब। इल्म नजूम और ख्वाबों का आपस में क्या ताल्लुक है? ख्वाब 3 तरह के होते हैं। जो तहज्जुद के वक्त का ख्वाब है वो बड़ा ऑथेंटिक होता है। अगर कोई ख्वाब आप बुरा देखें तो आप बाएं तरफ 3 मरतबा जिसके ऊपर जादू का असर होता है या अमलियात या तवीज़ात होते हैं, उनको ख्वाबों में मुर्दे नजर आते हैं, बल्कि जिन्नात तक नजर आते हैं। बलोचिस्तान से एक फैमिली आई, जादू के जरिए उसकी वालदा के ऊपर इतनी नेगेटिविटी फैलाई कि उसको कैंसर हो गया। रुजत वो चीज़ है जो कि आप खुद अपनी मर्जी से वजीफे चले करके अपनी ज़िंदगी का बेड़ा घर करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो लव मैरिजेस करने के लिए काला जादू करवाते हैं। क्या वाकई में ये इतना ताकतवर है? मुझे हुक्म हुआ कि इशा के बाद कब्रिस्तान जाना है और ये पढ़ाई करनी है कब्रों के दरमियान बैठ के। तो कब्रों की बड़ी दहशत है। एक बंदा था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शैतानी असरात थे और उसका इलाज तावीज़ात से नहीं हो रहा था। 3.5 घंटे उसके ऊपर हाजिरी रही। इस वक्त हमारे स्टूडियो में कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू थ्रू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। आज का हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है ख्वाबों की ताबीर, यानी कि ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ख्वाब की असल हकीकत क्या है और ये लोगों की जिंदगियों के ऊपर कैसे असर डालते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर और टैरेट कार्ड रीडर पीर दाऊद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ख्वाबों की ताबीर से मुतालिक। सबसे हमारा जो फर्स्ट होगा ना, आगाज़ हम इसी से करेंगे। ग्रेजुअली फिर हम जन्नात के ऊपर भी बात करेंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर तावीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट में ये पूछूंगी कि ख्वाबों की असल हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया। अहम मौजू और हकीकत क्या है। अगर हकीकत की बात करें तो मुझे कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आपको वो वाक़या भी मशहूर होगा जो हर कोई जानता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और यकूब अलैहिस्सलाम को बताया था कि चाँद और सूरज हैं और 12 सियारे उनको सजदा करते हैं। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपको आगे जल्द हुक्मरानी मिलने वाली है, नबूवत मिलने वाली है, तो इस ख्वाब का तज़किरा किसी से मत करना। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख्वाब रोया की ताबीर जानते थे और बहुत से मुफस्सरीन जो है इसके ऊपर दस्तरस रखते थे। नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है ख्वाब। बाज़ औक़ात लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, बाज़ औक़ात लोग जो है वो सच्चे ख्वाब नहीं देखते लेकिन ख्वाबों की दुनिया में ज़रूर रहते हैं। और अच्छा। मैं समझता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में ख्वाब नहीं है उसकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ नहीं हैं। अगर अच्छा। आप ज़ाहरी ख्वाब देख रहे हैं तो भी ख्वाबों की ज़िंदगी जो है उसके आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक सोच, एक डिटर्मिनेशन होता है जिसको लेके चलना पड़ता है। मैंने सही। एक ख्वाब देखा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। हम्म। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का। सही और है। मैं ये ख्वाब देखता हूँ अपने बच्चे के बारे में, अपनी औलाद के बारे में कि मेरी औलाद बड़ा बन के मेरा सहारा बनेगी। ज़िंदगी एक इमेजिनेशन और ख्वाब का नाम है। आप बिल्कुल। भी ख्वाब देखती हैं, मैं भी ख्वाब देखता सभी हूँ, ख्वाब देखते सब हैं। भी ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो हकीकत में ख्वाब जो कि सच साबित होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है, एक ठीक रहमत है। है, एक बरकत है। देखें बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। आप बिल्कुल। अगर ख्वाब में किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत करते हैं और फिर उनसे कुछ अता मिलती है, कुछ करम मिलता है, तो वो हमेशा याद रखा जाता है। अगर ट्रू। आपने ख्वाब में खाना काबा देखा और मदीना मुनव्वरा देखा तो आपसे भूलता ही नहीं कि मैंने ख्वाब में आज मदीना मुनव्वरा देखा, तो मेरी ये ज़रूर हाज़िरी वहाँ पे कबूल हो गई, या मैं अल्लाह के घर में गया हूँ या घर अल्लाह का घर देखा है। तो ये कितनी अच्छी इमेजिनेशंस होती है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा ही लोग है। बंदा जब ख्वाब में देखता है ना अल्लाह का घर और औलिया कराम की ज़ियारतें या सहाबाए कराम की ज़ियारतें, तो फिर उसकी एनर्जी में ऑलरेडी एक बूस्ट लगता है।
فیلنگز آتی ہیں. دیکھیں اگر آپ کے کچھ لوگ جو کہ ماں باپ دنیا میں نہیں رہے اور ہاں اگر خواب میں آ کے وہ آپ کو کوئی چیز دیں یا آپ سے بات کریں تو کتنی اچھی فیلنگز ہوتی بالکل ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت اہم نالج ہے اور یہ ایک اللہ کی عطا ہے، رحمت ہے، اچھا، اگر برکت ہم ہے. علم نجوم کی بات کریں تو علم نجوم اور خوابوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں علم نجوم ہو، خواب ہوں، پامسٹری ہو، نمرولوجی ہو، اسٹرولوجی ہو، یہ بیسیکلی روحانیت سے متعلقہ کچھ شاخیں ہیں. جس طرح ٹھیک ہے. استخارہ کہتے ہیں. جی جی. دیکھیں استخارہ کی دعائیں موجود ہیں. استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے مشورہ کرنا، مشورہ لینا گائیڈنس کے لیے. گائیڈنس کے لیے. اب مجھے بتائیں جو لوگ استخارہ کرتے ہیں، کہ خواب میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ آ کے تھوڑی بتاتے ہیں، نہیں. ایک تصوراتی امیجینیشن چلتی ہے. دیکھیں آپ گرینری دیکھتے ہیں، کسی چیز کا استخارہ کیا، کہتے ہیں سبز چیز اچھا، جو دیکھ لوگ لی. کسی سے استخارہ کرواتے ہیں اور جو دعا کر کر خود چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دیں ڈائریکٹلی، وہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا پھر جو لوگ کسی سے کرواتے ہیں وہ؟ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے یا کتنا صوم و اچھا. صلات کا جو ہے پابند ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک جادو زدہ بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے خواب فرق ہوتے ہیں، اور اچھا. وہ بندہ جو کہ جادو زدہ نہیں ہے اس کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک بندے کے اوپر آلریڈی نیگیٹو انرجی ہے، اس کے اوپر جنات ہیں، جادو ہے، اثرات ہیں، اس کو خواب اور طرح کے آئیں گے. وہ جب بھی کسی چیز کا استخارہ کرے گا وہی شیطانی چیزیں اس کے خواب میں آ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر بندہ وہاں پہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں، وہ آپ کا استخارہ کر دے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ برے خواب اچھے لوگوں کو بھی تو آ سکتے ہیں نا. کوئی اگر اچھا انسان ہے اس کو بھی تو خواب میں چھپکلی یا جانور کچھ دکھ سکتا ہے. انرجیز کا فرق ہوتا ہے. بالکل برے خواب اچھے لوگوں کو بھی آتے ہیں، اچھے خواب بروں کو. یہ تو اللہ کی عطا. میں نے اللہ آپ کو کی پہلے عطا ہے نا. بتایا نا ہاں. کہ اللہ کی عطا ہے. اللہ چاہے تو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، اللہ چاہے گنہگار کو بالکل اپنا مقرب بندہ بنا دے. یہ تو بالکل اللہ کا ایک حکم ہے جو جس کے اوپر بھی اس کا کرم ہو جائے. بالکل. تو کئی لوگوں کے اندر انرجی بڑی ہوتی ہے، اس طرح کی اسپرچل انرجی ہوتی ہے. بچپن سے ہی بچپن سے سچے ہی خواب ہوتی ہے. دیکھنا، اچھا. اور سچے خواب پھر ان کے پورے ہونا، اور پھر اس انرجی کے تحت وہ بڑے بڑے فیصلے کرنا. کہتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہماری روح ہے وہ عالم ارواح پہ چلی جاتی ہے. تو کیا وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے روحوں کا آپس میں ملنا، کیا وہی چیزیں ہمیں خواب میں دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیں کہتے تو یہ بھی ہیں کہ جس کسی نے کسی کے ساتھ ملنا ہو اس کا ملاپ جو ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا. ہوتا ہے. ہاں کہتے تو ہیں. تو یہاں پہ ہمیں فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کسی خاص بندے کو ملتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم شاید اس سے پہلے بھی ملے ہاں ہیں. یہ بات بہت ہے. ہاں اور یہ پھر بہت محسوس کسی ہوتا ہے. جگہ پہ ہم نے اگر جانا ہوتا تو ہمیں فیل ہوتا ہم تو یہاں پہ پہلے بھی جا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پورا سسٹم بنایا ہوتا ہے جس سسٹم کے تحت اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں نے پہلے کی ہوئی ہیں وہ ہم خواب میں دیکھ چکے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو کائنات ہے یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اس میں کئی اللہ والے بزرگ لوگ ہیں وہ آپ کے مستقبل میں جھانک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے وہ روحانی پاور ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو میں کیونکہ ان ایکسپیرینس سے خود گزر چکا ہوں، اچھا، اس لیے مجھے ان چیزوں کا کوئی یہ مفروضاتی باتیں نہیں ہیں. میں اپنے بزرگوں کے ساتھ کہیں مانسہرہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ ایک کٹھا ایک روحانی اجتماع بھی تھا. تو وہاں پہ میں ان کو دبا رہا تھا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کے ساتھ 2 ماہ کے بعد ایک مسئلہ پیش آئے گا. اور کسی بزرگ نے آپ کو یہ بات میرے ہی بزرگوں نے کہا اچھا صحیح ہے کہ مسئلہ پیش آئے گا. میں نے ان کی بات سن لی. انہوں نے کہا آئے گا مسئلہ لیکن کچھ عرصے بعد یہ آپ کو بھول بھی جائے گا. تو یقین جانے ٹھیک 2 ماہ کے بعد ایک بہت قریبی بندہ تھا میرا فیملی سے متعلقہ، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے دنیا میں سے چلے جانا ہے. وہ چلے گئے. تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے پتہ چل گیا، ان کو کیسے پتہ چل گیا.
اب اچھا آپ کب سمجھتے ہیں کہ جو بہت نیک لوگوں کے انہیں کو آتے ہیں سچے خواب اور اوتھینٹک خواب، یہ نہیں یا پھر اب کسی میں کو بھی اس آ چیز کو سکتا ہے؟ نہیں لگا. دیکھیں مجھے وہ جو فرعون تھا یا جس یوسف علیہ السلام نے جن کے خوابوں کی تعبیر کی تھی، وہ تو مسلمان نہیں تھا نا، اس نے خواب دیکھی تھی. وہ بھینسیں ہیں، 7 بھینسیں جو ہیں وہ موٹی تازہ ہیں، 7 دبلی پتلی ہیں. وہ تو کوئی نیک بندہ تو نہیں تھا. اچھا، یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے تو تعلق نہیں ہے کہ کوئی اچھا ہے، نیک ہے، بد ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے، یہ جو گارنٹی ہے نا نیک اور بد کی، یہ فیصلہ نہ آپ کر سکتی یہ ہے نہ صرف میں کر اللہ کا سکتا ہوں. یہ تو اللہ کا ہے نا. ہم ایویں کہہ دیتے ہیں جی وہ بندہ بد ہے، وہ نیک ہے. اس کی شورٹی ہمیں ہے ہی نہیں ہے ہے. ہی نہیں. کیا بتا ایک بندہ جو کہ فسق و فجور میں اپنی زندگی گزارا ہو، تو رستے میں جاتے ہوئے کتے کو پانی پلا کر وہ کون اللہ سی کا ادا پسند آ جائے. مقرب بندہ بن گیا. اور ہم نے 20 واقعے سنے ہیں کہ نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور بندہ شراب کے نشے میں دھت جا رہا ہے اور بسم اللہ اٹھاتا ہے، اٹھا کے پاک صاف کر کے اس کو خوشبو لگا کے رکھتا ہے، تو رات کو زیارت ہو جاتی ہے. بزرگوں کی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے میرے نام کو، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے نام کو خوشبو دی، میرے نام کو عزت دی. وہی نا کہ جو ادا پسند آ جائے خدا کو. تو یہ ادا پسند کرانے کے طریقے ہوتے ہیں. بالکل. آپ کا جو دل ہے وہ کتنا پاک اور صاف ہے. آپ کا دل لوگوں کے بارے میں کتنی فیلنگز رکھتا ہے. آپ لوگوں کے بارے میں کتنا اخلاص رکھتے ہیں. کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ تو نہیں ہے. کسی کے بارے میں برا تو نہیں سوچتے. اور اگر آپ نے کسی کے بارے میں برا سوچا یا فیلنگز رکھی تو آپ معافی کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک زبردست سسٹم انسان کے اندر رکھا ہوتا ہے، عدل کا، انصاف کا. جیسے ہی آپ کوئی برا کرتے ہیں نا تو برا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. گلٹ ہوتا ہے نا انسان کے اندر ہی ہوتا ہے گلٹ. بندے کو نا اپنے دل کو چڑیا جیسا رکھنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ہر کسی کے لیے بالکل صاف شفاف. یقین جانو اس دل پہ اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہم جو ہے جب کسی کا برا سوچتے ہیں، حسد کرتے ہیں، دیکھو حسد کا نیگیٹو انرجی ہے نا. نیگیٹو انرجی. اب دیکھو حسد کا جو پہلا کام تھا وہ تو شیطان نے کیا تھا. اب ہم حسد کرتے ہیں، بغض، کینہ، جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے جسم پہ پڑتا ہے، ہمارے دلوں پہ پڑتا ہے. بالکل. تو پھر دلوں پہ جب تالے لگتے ہیں تو سم بکم عمی فاعملا یرجعون، عقلوں پہ لگ جاتے ہیں. سم بکم عمی فاعملا یبصرون، سم بکم عمی فاعملا ینصرون یتکلمون. تو یہ جب تالے لگتے ہیں نا، مہریں لگ جاتی ہیں، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کسی بزرگ، کسی اللہ والے کے پاس جایا جاتا ہے. وہ پھر آپ کی ریاضت کرواتے ہیں، اللہ سے آپ کا تعلق کرواتے ہیں. اور جب بزرگوں سے تعلق بنتا ہے، بندہ نماز اور قرآن کا پابند بنتا ہے، تو پھر روح جو ہے، روح میں تازگی آتی ہے. خوابوں کی تعبیر کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، لوگ خواب دیکھتے ہیں، پھر ان کتابوں سے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے اور واقعی میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو اس علم کو سیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ دوسرا عطا ہے. ٹھیک ہے. مختلف کتابیں، مختلف تعبیریں موجود ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ جو ہے بزرگوں کی نظر سے، وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں. آپ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے نا تو خوشبو آئے گی. بالکل. نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو نیک باتیں ہوں گی. اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو گے وہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں. تو مجھے تو بزرگوں سے عطا اور کچھ علوم، قرآن پاک آپ پڑھیں، قرآن پاک میں بہت سی چیزوں میں آگہی ہے، اور بھی مارکیٹ میں مکمل گائیڈنس کی بڑی کتابیں موجود ہیں، علم نجوم کی، پامسٹری کی، روحانیت کی، خوابوں کی تعبیر کی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل 100% اوتھینٹک ہے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ الٹیمیٹ گائیڈنس جو ہے وہ خدا ہی ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک انسان کو کیوریوسٹی کو کل کرنے کے لیے ہے کہ چلو کیوریوسٹی ہے تو چلو یہ لکھ دیا جائے، بتا دیا جائے، کیونکہ انسان ہے نا کیوریس ہے، جاننا چاہتا ہے. بڑی زبردست بات کی. خدا جو ہے، رب جو ہے، اس نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. بالکل، بے شک. ان کا سلسلہ رہا، اور آخری زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تبا تابعین، صحابہ کرام، بالکل، اولیاء کرام سب موجود تھے. سب موجود تھے. کیا آپ یا میں اتنی اہلیت رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیں؟ لیکن ہم نماز کے ذریعے کر تو سکتے ہیں نا، وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہی ہے نا. سسٹم کے تحت ہے نا سارا. ہاں، سسٹم کے تحت. سسٹم کے تحت. سسٹم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اگر یہ سارا کچھ کرنا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟
دیکھیں یہ سسٹم تھا نا، اللہ ڈائریکٹ بھی تو کہہ دیتے تھے کہ اے مسلمانوں یا اے مومنوں یا اے لوگوں، میں آپ کا رب ہوں اور آج سے میری عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو پھر 1,24,000 انبیاء کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کا مقصد کیوں ہوا؟ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا خون بہایا، ان کی قربانیاں پھر آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے، اور ان کی قربانیاں کہاں جائیں گی؟ بالکل، یہ تو اور بات پھر ہے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کہاں موجود ہیں؟ اور وہ لوگ کہاں موجود ہیں کہ جن کی دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں؟ تو ایسے تو سب برابر ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ تو بات ہے۔ تو جنہوں نے اسلام کے لیے، قرآن کے قربانیاں لیے، دی۔ روحانیت کے لیے اپنی قربانیاں دیں، شہید ہو گئے، خون بہا دیا، اپنے مال تک قربان کر دیے۔ بالکل، بے شک۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا گھر کا سامان لا کے رکھ دیا، حضرت عمر فاروق نے آدھا گھر کا سامان رکھ دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بچوں تک کی میدان کربلا میں شہید کروا دیا۔ تو یہ ایک سلسلہ تو ہے نا جو بزرگوں اور اولیاء کا سلسلہ ہے، جس پہ اللہ کا خاص وہ کہتے ہیں نا کہ فیوز و برکات، فیضان اولیاء، بزرگوں کا کرم، رحمت، برکت، انرجی ہے، لیکن انرجی کو جو پہنچانے کا صحیح طریقہ ہے وہ ایک انسان سے ہی ملتا ہے۔ آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھتے جاؤ، آپ جتنا مرضی نالج حاصل کرتے جاؤ، مجھے لیکن اس بتاؤ کو آپ نے حتمی سمجھنا ہے اگر کسی آپ انسان سے پوچھ رہے ہیں، یا آپ نے پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کنیکٹ کرنا ہے۔ عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، عقل بھی روحانیت کا حصہ ہے، بالکل، عقل روحانیت سے دور نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ عقل کل ہے انسان، تعلیم، علم اور حکمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور زیادہ ترجیحات آتی ہیں، لیکن آپ کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کے دروازے بند نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ اور جو قرآن ہے، جو اسلام ہے، وہ پوری دنیا کا دین ہے۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو علم موجود ہے اور عشق بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم و حکمت کا ہو شوق جنہیں، وہ آئے نہ ادھر، اونچائے عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا۔ اب حیرت کا جو سفر ہے، جب علم کی انتہا ہوتی ہے، سوچ کی انتہا ہوتی ہے، وہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، کیسے ہوتا ہے کہ پھر وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ تو کیوں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک بچے کی قربانی دی جائے؟ تو جنہوں نے عشق کی لازوال داستانیں جنم دی، ان کے اوپر رب کا کتنا خاص کرم۔ پھر کوئی عبادت و ریاضت کر کے خلیل بن گیا، کوئی عبادت و ریاضت کر کے جو ہے اللہ کا کریم بن گیا، محبوب بن گیا، تو یہ کوئی ذبیح اللہ بن گیا، تو یہ تو رب کا کرم ہے نا، رب کی رحمت ہے۔ اچھا، خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے جو ہمارے دیکھنے والی آڈینس ان کے لیے بتائیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے رات کے پہلے پہر کا خواب۔ ٹھیک ہے۔ پہلے پہر کا خواب 12 بجے سے پہلے پہلے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ نماز عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اب تو لیٹ نائٹ جاگ رہے ہوتے ہیں لوگ، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اب تو لوگ 3-4 بجے ویسے ہی سوتے ہیں۔ تو پہلے لوگ جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد سوتے تھے، 12 بجے کا خواب دیکھتے تھے، اور پھر 3 بجے کا خواب، پھر تہجد کے وقت کا۔ تو اکثر تو یہی کہا جاتا ہے، اور تجربے سے بھی ہے، کہ جو تہجد کے وقت کا خواب بڑا اوتھینٹک ہوتا ہے، وہ بڑا اوتھینٹک ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ پہلے وقت کا خواب ہے، اس کی تعبیر کم از کم 15-20 سال کے وقت کے بعد ہوتی ہے۔ دوسرا جو وقت ہے تقریباً 12 سے 1، اس کی 5-10 سال تک ہو جاتی ہے، اور جو تہجد کا وقت ہے اس کی تعبیر 1 یا 2 دن یا مہینے کے اندر اندر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اوقات کی اہمیت ہے۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خواب آپ برا دیکھیں تو آپ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیں۔ تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھوک نہ بھی تھوری جس طرح کرتے اس طرح کر دیں، تاکہ اس کی تعبیر نہ ہو۔ ایک تو یہ بھی کہا گیا ہے یہاں پہ، اور کچھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں تو اس کا تذکرہ ہر کسی سے نہ کریں، بلکہ ان لوگوں سے کریں جو کہ آپ کے بڑے ویل وشر ہیں۔ اس کی بات کچھ ایسے ہی کہی جاتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے جو ہے پروں پہ یا پاؤں پہ کوئی ایک چیز معلق ہے، اور جیسے ہی آپ نے خواب کی تعبیر کسی کو خواب بتایا تو وہ تعبیر
ہو جاتی ہے، اچھا، یعنی کہ پروں کے اوپر وہ ایک بات موجود ہے، جیسے ہی وہ آپ بات کی تو وہ اڑا تو اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھو، اس کو اپنے ویل وشر جو کہ آپ کا ہمدرد ہو، سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک ہے۔ بیان کرو تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر نکالے۔ اگر آپ نے کسی دشمن کو جو کہ اندر حسد کا مادہ لے کر رکھا ہے، وہ کہہ دے گا کہ جی آپ نے یہ خواب دیکھا، اب آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اب آپ کے حالات خراب ہو جائیں گے، اب وہ تعبیر ایسے ہو بھی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو خواب جب بھی دیکھو، اس بندے کو دکھاؤ، اس بندے کو بتاؤ جو کہ صاحب علم ہو۔ ٹھیک اب ہے۔ صاحب علم جو بندہ ہے، اس کی جب تعبیر دے گا، ہوں، وہ سب سے پہلے تو اس کے حق کی بات کرے گا کہ اس کی ایسی تعبیر دی جائے جس سے اس کے لیے کوئی نیگیٹو اورا نہ کریٹ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ایک مشہور بزرگ تھے جو کہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ان کے ٹھیک ہے، پاس ایک ان کا شاگرد آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ دیکھی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تعبیر دی کہ آپ نے آگ دیکھی تو آپ کو برکت ملے گی، فائدہ ملے گا۔ اس کے اچھا، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ سن رہے تھے۔ ہوں، کچھ عرصہ بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میں نے خواب میں آگ دیکھی، اس نے کہا آپ کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اچھا، نے پہلے آگ دیکھی تو آپ ہاں، نے کہا فائدہ ہوگا، بالکل، دوسری دفعہ آگ دیکھی تو آپ نے نقصان ہوگا۔ انہوں نے بالکل، کہا کہ پہلے نے جو آگ دیکھی تھی وہ سردیوں میں دیکھی تھی، اب اچھا، سردیوں میں آگ چونکہ فائدہ دیتی ہے، اس کی ٹھیک گرمائش ہے۔ ہوتی ہے تو اس سے اس کا فائدہ ہوگا۔ مطلب کہ سیزنز بھی کاؤنٹ کرتے ہیں آپ کی جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر سے تعبیر متعلق؟ سے متعلقہ ٹھیک ہے، سیزن، ٹائمنگ بھی کاؤنٹ کرتی ہے؟ ٹائمنگ، سیزن، اور جس بندے کو خواب بتائی جا رہی ہے اس کا صاحب علم ہونا، اور ٹھیک جو ہے، اس کی تعبیر نکال رہا ہے اس تعبیر سے متعلقہ اس کی روحانیت کے اوپر دسترس ہونا ٹھیک ہے۔ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اچھا، خواب میں اگر آپ کسی جانور کو دیکھتے ہیں، سانپ، بچھو، چھپکلی، بہت سارے لوگ بہت کیوریس ہوں گے، جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ جادو زدہ کے خواب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اب لیکن اگر جادو ایک نارمل انسان ہے، اب نارمل انسان اور جادو زدہ کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے، پہلے میں اس کو بتا کے پھر نارمل انسان کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے یا عملیات یا تعویذات ہوتے ہیں، ہوں، ان کو خوابوں میں مردے نظر آتے ہیں، ان کو اچھا، خوابوں میں پتلے نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، بھینسیں نظر آتی ہیں، اور خواب میں اڑتے ہیں، شیطانی چیزیں، گدلا پانی، اس طرح کی چیزیں خواب میں اکثر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ جنات تک نظر آتے ہیں، اچھا، بلیاں، کتے بلے، اس طرح کی ساری چیزیں جو کہ خطرناک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بچھو نظر آتے ہیں، یہ خواب جادو زدہ کے ہیں۔ اب نارمل جو بندہ خواب دیکھتا ہے، ہوں، وہ اگر خواب میں سانپ دیکھتا ہے تو اس بالکل، کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں سانپ جو ہے وہ جنات سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کئی اچھا، لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک سانپ ہے، پیچھے لگا ہوا ہے تو اس اچھا، کو کہا جاتا ہے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہا جائے یہاں پہ دیکھا جائے کہ خواب میں سانپ جو ہے آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کو دشمن سے فائدہ ہوگا، اور دیکھا ہوں، جائے کہ اگر سانپ نے آپ کو ڈس لیا تو اس کا مطلب دشمن سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب خواب میں سانپ دیکھنے کو تو تعبیر اور بھی بہت زیادہ ہے۔ خواب میں سانپ جو ہے وہ آپ کے آس پاس موجود ہے، اگر کہہ کچھ نہیں رہا تو دشمن آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے قریب ہی ہے، نقصان پہنچا پروٹیکشن سکتا ہے ہوگی، لیکن پروٹیکشن ابھی اچھا، تک ہوئی ہے۔ اسی طرح خواب میں کئی لوگ جو ہے پانی دیکھتے ہیں، صاف پانی دیکھتے ہیں، روحانیت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، گدلا پانی دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایمان کی خرابی یا چیزوں میں ڈسٹربنس آ جائے گی۔ تو موذی جانوروں کا دیکھنا، اور ہوں، وہ موذی جانور ڈس رہے ہیں یا پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن موجود ہیں اور وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کئی لوگ خواب میں جو ہے وہ کبوتر دیکھتے ہیں، اور ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ایک کامیابی کی نوید آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ خواب اچھا، میں جو ہے وہ آپ گھوڑا دیکھتے ہیں، طاقت کی علامت ہے، ٹھیک اونٹ ہے، دیکھتے ہیں، رزق کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب جانوروں سے متعلقہ بیش بہا ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر تحقیق بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن کنڈیشن ڈیپینڈ کی جاتی ہے، آپ کس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور سانپ آپ کے پیچھے پیچھے، اس کا ہوں، مطلب دشمن آپ کے پیچھے پیچھے ہے، تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ جس طرح خواب میں لوگ چاند دیکھتے ہیں، اس ہوں، کا مطلب یہ تعبیر لی جاتی ہے کہ بیٹا ہوگا۔ اچھا، تو خواب میں آم دیکھتے ہیں، تعبیر لی جاتی ہے کہ اولاد ہوگی، مطلب مال کہ آئے گا، خوشگوار رزق خواب آئے گا۔ اس طرح کے ہوں گے جی جی، اسی جس طرح کے اندر آپ کچھ سبز چیز یا حالات و ہریالی، پانی، اس واقعات طرح کی چیزیں حالات دیکھیں و گے۔ واقعات بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ خواب بتانے والے ٹھیک کا ہے، نام بہت اچھا، کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اور اچھا، اس نے جب بات کہی تو اس کے بعد کا پہلا لفظ کون سا ہے، اور جس وقت بات کی اس وقت کی ساتھ کون سی ہے، کون سی اچھا، ساتھ یہ میں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خواب سچا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے؟
پتہ چل سکتا ہے. دیکھیں یہ خواب سچا ہے یا نہیں, کوئی اس کچھ کا من گھڑت کہانی بھی تو کوئی بنا رہا ہو سکتا ہے نا. جب یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آئے تھے نا, ان میں سے ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں انگور کشید کر رہا ہوں, بادشاہ کے محل میں ہوں, اور بادشاہ کو میں شراب پلا رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ آپ جلد بادشاہ کے مقرب بن جاؤ گے اور قید سے نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے. دوسرا بھی قید میں تھا, اس نے کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا تھال ہے, اچھا, اور کوے آ رہے ہیں, چیلیں آ رہی ہیں اور وہ نوچ رہی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں تو جلد پھانسی ہو جائے گی. اچھا. تو پہلا تو بہت خوش ہوا, اور دوسرے نے کہا کہ اے نبی اللہ, میں نے یہ جو خواب ہے نا یہ دیکھا نہیں تھا, میں نے خود سے بات کہی تھی. اچھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اب تو تعبیر ہو گئی. تو مطلب کہ جو بھی بولنا ہے بہت سوچ سمجھ کر آپ نے بولنا ہے. آپ کے جو بھی الفاظ ہیں, جو بھی آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہمیشہ آپ کے ارد گرد قائم رہتی ہے. آپ ہمیشہ اچھے الفاظ ادا کرو, لازمی نہیں خواب, اپنے ارد گرد بھی کم بولو لیکن وہ الفاظ ادا کرو. یہ الفاظ جو کیونکہ ہے وہ واپس نہیں آ وہ سکتا ہے نا, کبھی بھی نہیں ختم ہوتے. اگر ایک انسان کو ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے تو وہ کیا کسی چیز کی گائیڈنس کے لیے, انڈیکیشن کے لیے آ رہا ہے, کیا اس کا مطلب وہ سب؟ حضرت جو اسماعیل علیہ السلام تھے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں بچے کو ذبح کر رہا ہوں, یاد ہے, تو وہ خواب انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ صحیح نہیں ہے, وہم ہے, تو انہوں نے بہت سے صدقات کیے, اونٹ اللہ کے رستے میں دیے, لیکن خواب پھر آیا. پھر انہوں کو یہ کہ میں کیسے اپنے بچے کو, پتہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ خواب آ رہا ہے. دوسری دفعہ پھر خواب آیا, پھر تیسری دفعہ پھر وہی خواب آیا. تو آخر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کو لے کے جانا ہی پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو تب بھی ان کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ, انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا. انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو یہ جو ہے, یہ بچہ جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے, اللہ کے راستے میں قربان کریں گے. تو وہاں بھی کئی اونٹ اللہ کے راستے میں دینے پڑے, سرخ اونٹ, تاریخ میں یہ بات موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ان کے آنے کے چرچے لوگوں نے خوابوں میں دیکھے کہ کوئی نبی ہے جو آ رہے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو لوگ دیکھیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عبادت کر کے سوتے ہو, اللہ کو یاد کر کے سوتے ہو, تو اللہ تعالیٰ اگر خواب میں اپنا دیدار کروا دیں, اپنے نیک بندوں کا دیدار کروا دیں, کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. تو ہم اس چیز کو پیوریفیکیشن کی طرف نہیں جاتے, اپنی سوچوں کو پاک نہیں رکھتے, اور اس چیز کی طلب ہی نہیں ہے. کئی لوگوں کی بڑی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, ہر چیز پر قادر ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری آنکھ سے اور مرنے سے پہلے اپنا دیدار کروا دیا تو لوگ نا اپنی سوچ بہت محدود رکھتے ہیں. ہماری جتنی سوچ محدود ہوتی ہے نا, اتنا ہی ہم سوچتے ہیں. ہمیں اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمت کے اوپر اتنا غالب یقین ہی نہیں ہوتا. دیکھو, 7 زمینوں 7 آسمانوں کو بنانے والا رب, جب آپ اس پوری دنیا کو کہکشاؤں میں دیکھو گے تو ایک ذرے جتنی یہ دنیا ہے, اور اس ذرے جتنی دنیا میں ایک چھوٹا سا ملک پاکستان اور چھوٹا سا شہر لاہور, اور پھر کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور لیکن پھر یہی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں رب کو نہیں مانتا, میں اللہ کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا, میں یہ روحانیت کو نہیں مانتا. اچھا بھائی, تیرے ماننے یا نہ ماننے کا اللہ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نظام کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو پانا ہماری مجبوری ہے. اور یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب آنکھیں بند ہوتی ہیں, جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا, اور جب ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی, اس کی فکر نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ساری سوچ, فکر اور رحمت اور برکت, یہ روحانیت کا حصہ ہے. اس کو پہلے ہمارے جو اکابرین تھے سکھاتے تھے. ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے اور طریقہ سیکھتے تھے, جی اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے. ہم دعا سیکھتے ہی نہیں ہیں, ادب سکھایا جاتا تھا, ادب سیکھا جاتا تھا. اور ادب جو ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ادب سیکھنا
جو ہے وہ اتنا بڑے لیول کی بات ہے کہ اگر آپ کسی لڑکی کی شادی ہو جائے نا تو وہ پتہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ نمازی ہے، ہمیں عبادت گزار نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں عبادت گزار نہیں چاہیے، ہمیں خدمت گزار چاہیے. آپ اب دیکھیں نا کہ صحیح جی ہے. اگر والدہ بیمار ہے اور وہ کہہ رہے نہیں جی میں نے 10 نفل پڑھ کے ہی جانا، اتنی دیر جان نکل چاہے جائے، کچھ اور تو ہو نبی جائے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے آواز دے تو میری شدید خواہش تھی کہ میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کا کہا مانوں، مان اس کی لیتا. بات سنوں. خدمت میں خدائی ہے. تو خدمت کہاں سے آپ سیکھ سکتے ہو؟ خدمت آپ اللہ والوں سے سیکھ جو اللہ سکتے کے ہیں، بہت قریب ہے ان اللہ لوگوں کے سے. بہت قریب ہوتے ہیں. تو خدمت گزار جو ہے ان کی زندگی میں رنگ آتا ہے کس کا؟ اللہ کا. تو خود نہیں جاگ بنا دودھ کڑدا نہیں. تو بغیر بزرگوں کے، بغیر اولیاء اللہ کی شان کے، بغیر صحبت کے، صحبت آپ کو اگر اولیاء اللہ کی ہو، نیک لوگوں کی ہو، تو آپ کی زندگی میں اولیاء اللہ کا رنگ آتا ہے. اب اللہ سے کام کروانے کے طریقوں میں سے 4 دھیان چلتے ہیں، ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا ہے. اپنے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اتنے وظیفے کر رہے ہیں، اتنی پڑھائیاں کر رہے ہیں، اتنے عملیات کر رہے ہیں، ہمارے بالکل کام نہیں ہوتے. بالکل. میں نے بھی 16 سال اپنی مرضی سے پڑھائیاں اور وظیفے کیے، اچھا کوئی کام کوم نہیں ہوئے، ہوتے ہی اچھا نہیں تھے. ٹھیک ہے. پھر زندگی میں ایک اللہ کے نیک بندے آئے، درویش آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کام کرانے کا اللہ سے جو طریقہ ہے اس میں 4 دھیان چلتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کا 100% اللہ کے اوپر بھروسہ. دوسرا یہ کہ توکل. کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق اللہ سے ہو، جسے ہم ٹھیک آپ کا شیخ کہہ سکتے ہیں، جسے ہم آپ کا پیر کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ولی ہو سکتا ہے، بالکل. کوئی قطب ابدال غوث ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ جس کام کے لیے آپ نے کوئی وظیفہ یا پڑھائی کرنی ہے اس کی سلیکشن کیا ہے، وہ سلیکشن کون کرے گا. ٹھیک ہے. اور چوتھا آپ کا کام، جس کام کے لیے پڑھنا ہے. دیکھو ہم نے تصویر پڑھنی ہوتی ہے نا کسی کام میں، تو دھیان ہمارا جو ہے وہ ٹی وی ڈرامے کی طرف ہوتا ہے کہ اس کی 14ویں قسط چل رہی ہے تو 15ویں قسط میں کیا ہوگا. بالکل صحیح کہہ تو رہے ہیں. انرجی کہاں جائے گی؟ ڈرامے کی ڈرامے کی طرف. طرف. اور اسی طرح ہم جب پڑھائی کریں، کوئی ذکر کریں، تو ہمارا دھیان جو ہوتا ہے وہ ادھر سوشل ادھر میڈیا اور ہوتا ٹک ٹاک پہ جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بڑا دیکھو، جب آپ پڑھائی یا وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بڑی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، مقدروں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ رب آپ کے کاموں میں مخلوق بھیج رہے ہیں. کون سی بالکل. مخلوق؟ جو کام کرتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم وظیفے کر رہے ہیں، پڑھائیاں کر رہے ہیں نا، تو پھر ان کا شیخ ان کو بتاتا ہے کہ اس پڑھائی میں آپ نے دھیان اپنے کام کی طرف کرنا ہے، اس پڑھائی میں آپ نے دھیان جو ہے اس کلام کی مخلوق کی طرف کرنا ہے، یا اس پڑھائی یا اس وظیفے میں دھیان جو ہے بزرگوں کی طرف کرنا ہے، یا اس پڑھائی یا وظیفے میں دھیان خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، یا اس پڑھائی میں یا اس عمل میں آپ نے دھیان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا ہے، یا اس پڑھائی میں آپ نے دھیان صرف اللہ کی طرف کرنا ہے. اب یہ دھیان ہے جو کام کرتا ہے. اب دھیان کیا ہے؟ ایک پاور ہے. وہ کہتے ہیں جا رہا ہو نا بندہ تو کوئی گرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں دھیان سے جانا، گر نہ جانا. بالکل. تو اگر کسی کی زندگی میں دھیان ہی نہ ہو، ہاں یہ بات بھی آپ کی دھیان نہ ہو، لاجیکلی تو ہاں صحیح دھیان ہی کہہ نہ رہے ہو، ہیں. نہ ہی اس کے زندگی میں دھیان اللہ کا ہو. لیکن وظیفے کس حد تک پاورفل ہیں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اسے تو وظیفے سے مقدر بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ واقعی میں اوتھینٹک ہے؟ جن لوگوں کی زندگیوں میں وظائف ہے نا، اللہ سے مانگنا ہے، میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ ہی کامیاب پایا ہے. اچھا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ جو لوگ امیر و کبیر اور پیسے کے دھنی ہوتے ہیں نا، جب ان کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے تو یہ اتنے وظائف کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کام کروانے کے لیے کبھی عمرہ کرتے ہیں، کبھی حج کرتے ہیں، کبھی خیرات دیتے ہیں. لیکن نیت نہیں کاؤنٹ ہوگی، خالی وظیفہ تو نہیں نا ہے. تو وظیفہ نیت تھی تو وظیفہ کیا نا. بغیر نیت کے کیسے وظیفہ کرو گے آپ؟ میری نیت ہے کہ میری شادی اچھی جگہ ہو، تو میں اس کے لیے اللہ سے وظیفہ کروں گا، اللہ سے مانگوں گا. اللہ سے مانگنا وظیفہ ہے، پڑھائی ہے. تو جب سچی طلب، سب سے پیورٹی بھی تو ہونی ضروری ہے نا. پہلے ہوتی ہے سچی طلب. ایک بندے کو اپنے اچھے حالات کی طلب ہی نہیں ہے، ایک بندے کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے کام کروانے ہیں، شوق ہی نہیں ہے. دیکھو شوق ہی نہیں ہے تو وہ وظیفہ کیا کرے گا؟ بالکل. تو جب آپ کا سچا شوق ہوتا ہے نا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اللہ کے آگے بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں نے پیسہ اللہ سے لینا ہے، اپنے حالات ٹھیک کروانا ہے، تو وہ سچی طلب جو ہے وہ آپ کو اللہ کے پاس لے کے جائے گی. اچھا بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے معاملات حل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو تعویذ دیتے ہیں. تو تعویذ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی میں اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کی جو پرسنالٹیز ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں وہ حل ہو جاتا ہے؟ تعویذ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی
تو یقین جانیں یہ جو جادوگر لوگ ہیں تعویذات سے آپ کا رزق باندھ دیتے ہیں، آپ کی ترقی باندھ دیتے ہیں، آپ کے حالات خراب کر دیتے ہیں۔ تعویذ صرف خالی تعویذ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کلام پڑھا جاتا ہے۔ تعویذ بالکل ایک جسم ہے، کلام ایک روح ہے۔ ٹھیک ہے اب تعویذ جو ہے، اگر آپ نے گھر میں سورہ فلق اور سورہ ناس لکھ کے لگائی ہے، اس کی ٹھیک ہے برکت تو ہے۔ ہے قرآن پاک کے اگر اوراق لگائے ہیں تو کبھی آپ نے ان کو کبھی زمین پہ رکھا؟ بالکل نہیں بالکل نہیں نہ رکھا، ہمیشہ اوپر ہی رکھتے ہیں۔ بالکل تو جو کلام آپ گلے میں لٹکائیں گے تو آپ واش روم بھی جا سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا سکتے ہو، تو بے حرمتی ہو جائے گی۔ تو تعویذ ہو یا انگوٹھی ہو، انگوٹھی انگوٹھی جس میں آپ کو جیم سٹون لگاتے ہیں یا انگوٹھی پہنتے ہیں، اس اچھا انگوٹھی کے اوپر جب کلام پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، بالکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انگوٹھی تھی، حضرت علی بالکل۔ کرم اللہ وجہہ کے پاس بھی انگوٹھی تھی جس میں جیم پتھر سٹونز تو ایک پارٹ پلے کرتے ہیں نا آپ کی پرسنالٹی کو انہانس کرنے کے لیے، یا آپ کو گائیڈنس کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، کیا پروٹیکشن صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ پھر جیم سٹونز ڈائریکشن کیا ہے۔ رول پلے کرتے ہیں؟ آپ نے جیسے اب جیم سٹون کی بات کی ہے، دیکھیں قرآن پاک میں جیم سٹون کا ذکر موجود ہے، بالکل ہے ان سے ریز نکلتی ہیں، ہر بالکل سٹارز کی اس کے مطابق انرجیز ہوتی ہیں، بالکل ہر سٹارز مختلف جیم سٹون کے اکارڈنگ ان کی انرجی کو فالو کرتے ہیں لوگ، جن کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے ان کو جیم سٹون پہننے کے لیے ہم دیتے ہیں، اچھا کسی کو ٹھیک ہے نیلم پہننے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو ڈائمنڈ پہننے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو عقیق پہننے کے لیے دیتے ہیں، کسی کو فیروزہ پہننے کے لیے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو پہننے کے دیو وہ اس کو بہتری آنے کے بجائے کچھ الٹا ہی ہو جائے؟ اگر ان کے سٹارز کے ساتھ میچ نہیں نہیں میچ، کرے گا تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اسی اچھا لیے جو اس کے صحیح علم رکھتے ہیں لوگ، ان سے جو ہے اس کا چیک کروایا جاتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ سے متعلقہ اور اس کے نام سے متعلقہ مختلف چیزوں سے چیک کیا جاتا ہے۔ اچھا میں نے نا نیلم کا پتھر پہنا ہوا تھا اپنے ہاتھ پر، مجھے کسی نے بتایا کہ میرے برتھ چارٹ کے مطابق یہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ پتھر تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے لگا کہ شاید وہ اوتھینٹک نہیں ہے، اسی لیے میری اسکن خراب ہونے لگ گئی کہ جب میں پہنتی تھی تو میری اسکن جو ہے وہ بالکل وہاں سے گل جاتی تھی۔ جس کے اوپر جادو کے اثرات ہوں، شیطانی اثرات ہوں، اس کے پاس جیم سٹون ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، میں نے کئی لوگوں کو جیم سٹون جب دیا، انگوٹھی پہننے کے لیے دی، کیونکہ ان کے اوپر اثر تھا، جنات تھے، چیزیں تھیں، وہ پتھر پہنتے ہیں، 4-5 دن بعد پتھر ٹھہرتا ہی نہیں ان کی انگوٹھی میں، ان کی فنگر سے نکل ہی جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کا روحانی علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جب تک اس کا نیگیٹو اورا ختم نہیں ہوگا تب پتھر تک وہ کچھ نہیں کام کرے گا، وہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے اکثر لوگوں کے پتھر پہنے ہوئے کام ہی نہیں کر رہے ہوتے، ایک تو ٹھہرتے نہیں، اگر ٹھہرے یا پہنے تو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اچھا، اب انگوٹھی پہننے کے بھی طریقے ہیں، آپ نے کون سے دن کون سا پتھر پہننا ہے، اچھا آپ نے ہر دن کے مطابق چینج ہوگا، ساتوں کے مطابق، دن کے مطابق نہیں۔ اگر آپ مثال کو آپ نے نیلم پہنا تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا سیچرڈے کو پہنو، اچھا روبی پہنا تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا کہ آپ ٹیوزڈے کو پہنو۔ ٹھیک ہے، شمس کی انرجی ہے، اب ہر دن کی انرجی ہے۔ دیکھو منڈے مون کی انرجی ہے، اب مون سے ریلیٹڈ جو پتھر ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ ٹیوزڈے جو ہے وہ مریخ ہے، مارس ہے، مارس سے ریلیٹڈ پہنائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ویڈنسڈے عطارد مرکری ہے، تو مرکری سے متعلق جیسے مرکری، اب مرکری سے متعلق یہ گرین پنا ہے، یہ اس عقل اور فہم کے اوپر دلالت کرتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ تھرسڈے جوپیٹر کی انرجی۔ اب یہ دنوں کے بھی اوقات دیکھے جاتے ہیں، کون سے دن کون سی انرجی ہے، بالکل، اور کون سے دن ان کو پتھروں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علم جو ہے، ادھورا علم ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے، بالکل، تو علم والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو صحیح تشخیص کر کے پتھر پہنائے یا انگوٹھی پہنائے، اور اب اس انگوٹھی پہ بھی کلام پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی پتھر لیا اور اس پتھر کے اوپر سورہ مزمل پڑھ دی، اچھا، یا اس کے اوپر آپ نے اور کلام جو کہ مخصوص کلام ہوتے ہیں، جو کہ پاورز والے ہیں، تسخیر والے ہیں، تو اس سے اور زیادہ فائدے ہونے لگ جاتے ہیں۔ بلا شبہ فائدے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھے ہیں، لیکن ان چیزوں میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفا رکھی ہے۔ سورہ رحمان میں مرجان کا ذکر ہے، پتھروں کا ذکر ہے، انبیاء نے بھی پہنے ہیں، اولیاء نے بھی پہنے ہیں۔ تو بالکل، تو بات سچ ہے۔ تو اگر میری بات سنیں، ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں جس کے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہو، اب اس انگوٹھی نے اس بندے کا ہاتھ مس کیا ہو، اب مجھے بتائیں خانہ کعبہ کے غلاف کو اہمیت اس لیے ہے نا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، بالکل، یا اس کپڑے کی اہمیت ہے؟ نہیں، خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اسی لیے اہمیت ہے۔ تو ایک وہ بندہ جو اللہ کا نیک ہے، درویش ہے، پیر ہے، اس نے اگر چیز کوئی پہنی ہو، وہ آپ کو
تحفتاً مل جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بڑھ جاتی تو لوگ پتھر ہیں، انگوٹھیاں ہیں، ان کو درباروں پہ یا مزاروں پہ جا کے مس کرتے ہیں، خانہ کعبہ پہ جا کے اپنے جسم کو مس کرتے ہیں کہ بالکل اس کی نسبت اس سے ہو جائے. بالکل تو نسبت کا بہت وسیلہ تعلق بنا ہے، لیتے ہیں نا نسبت کا تعلق ہے. جو پتھر ہیں اگر آپ کو کسی بزرگ نے دے دیا اور اس بزرگ نے کوئی کلام خاص پڑھ کے دے دیا، اس کلام کی مخلوق اور اس کی برکت آ گئی. تو بالکل کتنی انرجیز ہیں اس کائنات میں. جس طرح 7200 بلائیں ہر وقت انسان کے ارد گرد رہتی ہیں، اسی طرح بہت سی انرجیز ہیں جو کہ ہمارے ہی کاموں میں لگی رہتی ہیں. بالکل فجر ایسا کے ہی وقت فرشتے اترتے ہیں، رزق کا تقسیم ہوتی ہے اور لوگ سوئے ہوتے ہیں. اشراق کے وقت نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی دعا لوگ کرتے ہیں، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں جمعرات کو بڑی فوقیت ہوتی ہے کہ یہ بالکل اس رات جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور روحیں آ کے اپنے جو عزیز و اقارب کو کہ ہمیں مل کر جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ ہدیہ کرو، کوئی کلام پڑھو، کوئی صدقہ کرو، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے دو. ہم لوگ اپنے کاموں میں بھولے ہوتے ہیں. آج ہم نہیں کریں گے، کل کو ہمارا کوئی نہیں کرے گا. بالکل آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی انرجی ہے اس پوری بالکل کائنات میں. مرنے والے مرتے نہیں ہیں، منتقل ہوتے ہیں. بالکل کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے. مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جو پوری کائنات ہے اس میں ہر چیز تو موجود ہے. تو اچھا ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں. آپ نے جیسے پہلے بھی مجھے بولا روحانیت کا ہمارے جو خواب آتے ہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو روحانیت کا خوابوں سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. میں جب مختلف لوگوں کو وظائف بتاتا ہوں تو بعض اوقات اس وظائف کی مخلوق ان کے خوابوں میں آ کے ان کو ڈائریکشن دیتی ہے. اچھا تو موکلات ہیں، جنات ہیں، ایک روحانی نظام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب میں نے شروع سے چلا کشی کرنا شروع کی، عملیات کرنے شروع کیے، تو پھر مجھے وہ مختلف چیزیں آ کے تنگ کرتی تھیں، بتاتی تھی خواب میں یا ویسے ظاہری بھی آتی تھی، چیزیں آگے پیچھے کر دینا. ان کے محسوسات بڑھنے شروع ہو گئے. تو بعد میں پھر ان کی چیزیں. تو یہ کیسے آپ نے نالج گین کیا؟ یہ تو خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا خطرناک ترین علم ہے کسی کا روحانی علاج کرنا، کسی کے اوپر سے جن جادو کا علاج کرنا. یہ جو ہے عطا ہے. آپ میں نہیں کر سکتا کوئی بھی. پہلے مجھے شوق تھا یہ چیزیں دیکھنے کا، جنات دیکھنے کا. 10-15 سال میں نے وظائف کیے، مجھے محنت کرنی پڑی بڑی. 10-15 سال کی محنت کے بعد بھی مجھے نہیں ملے. پھر کسی اللہ والے کی عطا سے سب کچھ ملا. کیسے اچھا کسی اللہ والا اس کی عطا سے پھر انہوں نے وظائف کروائے، عملیات کروائے. اب دیکھیں مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں عملیات روحانی علاج کرتے ہوئے. میرے پاس ایسے 20 لوگ آتے ہیں جن کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسا کیس بتائیں جو بہت مشکل ہو آپ کے لیے. آج کی ڈیٹ کا کیس ابھی آیا میرے پاس، جو آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے بلوچستان سے ایک فیملی آئی. ٹھیک ہے. اور ایک بندہ وزیر اس کا نام اور ساتھ اس کی والدہ، جادو کے ذریعے اس کی والدہ کے اوپر اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی کہ اس کو کینسر ہو گیا. اور اس بندے کے اپنے اتنے حالات خراب کہ اتنا زیادہ پیسہ سارا ختم ہو گیا. کندھوں پہ وزن تھا، سر پہ دباؤ، جسم جکڑا ہوا. مجھے اس کو پاس بٹھایا اور اس کو سورہ فاتحہ اور مختلف مخصوص قرآنی آیات اور جن کی میں نے چلا کشی کی ہے، پانی دم کر کے دیا. الحمدللہ اس بندے کی تو طبیعت ٹھیک ہوئی. اور اس کی والدہ جو کہ اب جادو کے ذریعے، کلام کے ذریعے بیماریاں پیدا کر دی جاتی ہیں، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر. 20 لوگ جو کہ ہاسپٹل میں موجود ہیں، وہاں کے کئی ڈاکٹرز میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. جب وہ ڈاکٹر جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو لا علاج مریضوں کہتے ہیں ہماری سمجھ میں ٹیسٹ نہیں آتے، آپ جا کے لیبارٹریز میں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ میں آیا ہی کچھ نہیں. ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا. جب روحانی علاج کرواتے ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹرز جو ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں، جو کہ خود ہمارے پیشنٹ ہیں، وہ ڈاکٹر، کیونکہ ظاہر ہے ان کی ٹیسٹ وغیرہ میں نہیں، وہ جب ہمارے پاس بھیجتے ہیں، ان کا جب روحانی علاج ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں، مقصد تو یہ تھا نا کہ 2 علاج ہے نا اس پوری کائنات میں، ایک روحانی علاج ہے اور ایک ظاہری علاج ہے. بابا جی کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ کوئی بیماری آتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو. پہلے فیصلہ کینسر کا، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ہارٹ کا اللہ سے فیصلہ ہوگا نا، پھر ہی نیچے اترتی ہے نا. تو پہلے روحانی ہوتی ہے، پھر ظاہری ہوتی ہے. ہم ظاہری کو پکڑے رہتے ہیں، روحانی چھوڑ ہی دیتے ہیں. بڑا علاج تو روحانی تھا نا.
آپ اللہ سے تعلق بناتے. قرآن پاک میں مختلف حیات شفا کی ہیں, پانی دم سورۃ کر کے رحمان پیتے. سب سے بہترین. اچھا وہ ہم نے چھوڑی ہوئی. جب ظاہری بیماری آئی, جسم میں آئی, تو صرف ظاہری کو ہی پکڑا. اب دو بیماریاں میں نے آپ کو کہا ہے, ظاہری اور روحانی. ظاہری کے لیے بہت اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں. اور جو روحانی اتنا اہم شعبہ تھا, جو کہ ہمارے بزرگوں اور اولیاء کا شعبہ تھا, اس میں ہم خود اپنے استاد بنتے ہیں, خود ہی اپنا علاج کرتے ہیں, خود ہی قرآنی آیات سلیکٹ کرتے ہیں, خود ہی اس کی مقدار سلیکٹ کرتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں. پھر کئی علاج جو ہے وہ 11 دن کا کرنا ہوتا ہے تو اس کو 21 دن کرتے ہیں, کئیوں کا 41 دن پڑھنا ہوتا ہے تو 5 دن پڑھتے ہیں, پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, میڈیکلی اگر آپ ایک ٹیبلٹ کی بجائے 2 ٹیبلٹ کھا لو تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور روحانی آپ جو ہے اگر 41 مرتبہ آیت الکرسی کا کہا جائے تو آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہو. کوئی نقصان تو نہیں دے گا نا وہ. دیکھو وہ 41 مرتبہ جو پڑھ رہے ہو, اوور ڈوز تو ہو گئے ہو نا. تو یہ آپ کا استاد فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو آپ میڈیکلی جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو جو ٹریٹمنٹ دے گا تو آپ کو پھر سارے ڈاکٹر چھوڑ کے اسی ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑے گا نا. بالکل. روحانیت میں پتہ کیا کرتے ہیں ہم, ایک اچھے معالج کے پاس جاتے ہیں نا, اس سے علاج لینے کے بعد ساتھ ہی دوسرے معالج کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, ساتھ ہی تیسرے معالج کے پاس بھی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے شاید شفا نہیں تو اس سے آ جاؤ. آپ 3 میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, روحانی تینوں کے وظیفے کرتے ہیں, تینوں کی میڈیسن یوز کرتے ہیں, ہوگا کیا؟ رجت. روحانیت میں اسے کہتے ہیں رجت. رجت وہ چیز ہے جو کہ آپ خود اپنی مرضی سے وظیفے چلے کر کے اپنی زندگی کا بیڑا گھر کرتے ہیں, اپنے حالات کو خراب کر دیتے ہیں. اور 3 آپ نے ایک وقت میں ڈاکٹر رکھے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, ایک وقت میں آپ 3 ڈاکٹروں سے علاج کروا سکتے ہیں؟ ظاہری نہیں نہ کرواتے. تو روحانی میں ہمارے 5 ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. کبھی ہم یوٹیوب کا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم کتابوں کا وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم قرآن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی ماں جی کا بہت بڑا بتایا ہوا مجرب عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں, کئی پیر جی کا پڑھ رہے ہوتے ہیں, 5-6 وظیفے اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہماری طبیعت خراب رہتی ہے, ہماری شادی نہیں ہو رہی, ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں, کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا, نظر لگی ہوئی ہے, سر پکڑا رہتا ہے, جسم دردیں کرتا ہے, تھکاوٹ رہتی ہے. اور بھائی تب جب تم اوور ڈوز ہو رہے ہو, اتنی میڈیسن یوز کر رہے ہو, اور پھر اپنی مرضی, میری مرضی, میرا دل کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہے تو کیوں نہ میں یہ وظیفہ پڑھ لوں. میرا دل جو ہے اس وظیفے پہ بڑا لگتا ہے, میرا وظیفہ جو ہے آیت کریمہ پہ بہت آتا ہے کہ آج میں آیت کریمہ 11,000 مرتبہ نہ پڑھ لوں. بھائی 11,000 مرتبہ آیت کریمہ آپ بزور وظیفہ پڑھ رہے ہو. بالکل. تو یا تو آپ قرآن پاک پڑھو نا پورا سپارہ, کوئی بات نہیں, 2 نفل پڑھو, کوئی بات نہیں, نماز پڑھ نہیں رہے, نفل پڑھ نہیں رہے, قرآن پڑھ نہیں رہے, اور وظیفے دڑا دڑ, شادی نہیں ہو رہی, محبوب قدموں میں, پتہ نہیں کیا کیا وظیفے کری جا رہے ہو, پھر کہتے ہیں وظیفہ کام نہیں کر رہا. مجھے بتاؤ ایسے وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ جب آپ کو پیناڈول 2 ہی کھانی ہے تو آپ 8 پیناڈول کھانے کے بعد بستر پہ ہی لیٹو گے نا. اچھا, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے کوئی خوفناک خطرناک ان کو خواب آتے ہیں, وہ ڈر جاتے ہیں, آپ ان کو بتائیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی خواب آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, میں تو سب سے پہلے مشورہ یہ دوں گا کہ آپ نے خواب دیکھنے سے پہلے یا سونے سے پہلے سب سے پہلے تو موبائل سائڈ پہ رکھ کے جانا, کیونکہ ہم نے موبائل پہ جو آپ دیکھو گے وہی خواب جا رہا ہے. اچھا, جو آپ دیکھو, آپ موویز دیکھ رہے ہو تو موویز میں جاؤ گے نا. تو خدارا سونے سے پہلے لوگ پہلے یہ کرتے تھے, وضو کر کے بستر پہ جاتے تھے, کلام پڑھ کے تسبیح پڑھ کے بستر پہ جاتے تھے. آپ کا بستر پاک صاف ہونا چاہیے, موبائل کو دوسرے کمرے میں رکھو, اور عبادت کرتے کرتے تسبیحات کرتے کرتے سو, تاکہ آپ کو خواب میں, اور شوق بھی رکھو کہ یا اللہ پاک خواب, کوئی اچھا خواب ہی دکھا دے. ہمیں تو خوابوں کی طلب ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بات کہی تھی, خواب دیکھنا ایک فن ہے, اور خواب جو دیکھتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں, چاہے ظاہری خواب ہو چاہے روحانی خواب ہو. آپ کو خواب دیکھنا ہے, آپ کو خواب ایک ہوگا کہ دنیا میں میرا نام ہو, لوگ مجھے جانے, مجھے پہچانے, میری عزت ہو, میری شہرت ہو, میرے پاس پیسہ آئے, میرے پاس بڑی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو. یہ سارے خواب تو ہیں. بالکل خواب ہی ہیں. خواب ہے نا. اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اعمال کے ذریعے. کون سے اعمال؟ ذکر کے ذریعے, دعا کے ذریعے, صدقات کے ذریعے. تو خواب ضرور دیکھیں لیکن پریکٹیکل بنیں, اعمال بھی درست کرنے, پلاننگ ضرور کریں لیکن آج کے دن کی کریں, کل کی پلاننگ کی بجائے آج کے دن وقت دیں جو آپ کو صحیح پلاننگ. بابا جی کہتے ہیں
اگر آپ مستقبل کی پلاننگ کرتے ہو تو آپ یہ جو لاجک کا استعمال کرتے ہو تو آپ اس پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوتے. آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہو. آج کا کام تو پورا کر لو. آج کیا کرنا تھا وہ تو کیا نہیں. تو آپ کے اندر ایک ہمزاد ہے, شیطان ہے. جب آپ نے سوچا دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی کو بتاؤ نا کہ میں یہ کام کرنے لگی ہوں یا میں نے یہ کام کرنا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایسے ہے. آپ بھی تجربہ ہے, یہ بہت بڑا, یہ تجربے کی بات ہے. آپ کسی کو کہہ دو کہ میں نے گھر بنانا ہے, یقین جانو 2 سال تک گھر ہی ٹھپ ہو جاتا ہے. نظروں میں آ جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ پلاننگ کرتے ہیں. اور جب آپ کسی کو پلاننگ بتاتے ہو نا, اس کے اندر بھی ہمزاد بھی ہے, نیگیٹو اورا بھی ہے, اور آپ کے اندر بھی ایک ہمزاد ہے, وہ روکتا ہے کاموں کو. تو آپ پلاننگ اپنے آپ سے بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی؟ آپ اپنے آپ کو بھی تذکرہ کرتے ہیں میں آج یہ کام کروں گا یا کروں گی, ہوتا ہے؟ آپ نے کل سوچا ہوگا کہ میں صبح 6 بجے اٹھوں گی, تو اٹھ کے دکھاؤ. عموماً نہیں ہوتا کہ آپ لیٹ ہو جاتے ہیں. یار آپ سو کے تو اپنی مرضی سے اٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتاؤ ابھی 1 گھنٹے کے بعد کی پلاننگ پتہ ہے آپ کو کیا ہونی؟ بالکل بھی نہیں پتا. ہم کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ 1 گھنٹے کے بعد کا نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا, اور 1 لمحے کے بعد کیا پتا زلزلہ آئے تو لوگ کروڑوں لاکھوں جو ہے ایسی سینکڑوں میں اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیں نا, پلان کرنا تھوڑا ضروری بھی تو ہوتا ہے نا, ورنہ تو سیمیٹری نہیں رہے گی. پلان کی بجائے جو پاور ہے نا, جو طاقت ہے, وہ اعمال پہ لگاؤ. کون سے اعمال؟ یہ پلان, بڑا پلانر کون ہے؟ اللہ بہترین پلانر ہے. تو اس کو بتاؤ تو صحیح, اللہ پاک صبح اٹھ کے کہ میں نے اپنے کاموں کے لیے یہ کام کرنے ہیں, تو آج میں اس کلام کے ذریعے آپ سے مانگ رہا ہوں. بالکل. اور پھر محنت کرو. خود ہی بات. اب خود سوچو, بہترین پلانر اللہ ہے. بہترین پلانر. اور جو آپ کا استاد, شیخ اور بڑا ہو, وہ بھی تو آپ کی رہنمائی کرتا ہے نا. بالکل. تو آپ صبح اٹھ کے تسبیح پکڑو, آیت کریمہ اگر پڑھتے ہو کہ یا اللہ پاک مجھے نہیں پتا آج کے میرے کام کیسے ہوں گے, میں تو نکما ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں, ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں. بالکل. اور آپ 313 مرتبہ فرض کی آیت کریمہ پڑھتے ہو اپنے کاموں کے لیے, اور پھر گھر سے نکلتے ہو, تو آپ کو اتنا تو بھروسہ ہوگا نا کہ میرے کاموں کے پیچھے آیت کریمہ ہے, اللہ کا کلام ہے, دعا ہے. تو ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ کہ آج میں نے بڑی اچھی پلاننگ کی ہے, اور دیکھنا میری پلاننگ کیسے کامیاب. دونوں میں آپ مجھے بتاؤ فرق کیا ہے؟ کہ مطلب کہ ایک چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کو رہنمائی رکھ رہے ہیں, وہ کرنے ہی کرنے ہیں. آپ نے آفس جانا ہی جانا ہے, آپ نے پوڈ کاسٹ کرنی ہے, جو کام طے ہے. آپ کی پلاننگ کیا آپ کو بہترین کام کروا دے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ گھر سے نکلو کہ یا اللہ پاک میں آج درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھ کے جا رہی ہوں, میرے کاموں میں مدد کرنا. ہاں, یہ تو بہت خوبصورت چیز ظاہر ہے. یہی تو کہتا ہوں پلاننگ عمال کی چاہیے کہ ہم کون سے ایسے عمال کریں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کامیابیاں لے کر آئے. آپ اپنی پلاننگ کے پیچھے ایک سوچ کیوں نہیں لے کے آتے؟ دعا, عمال, وظائف, ذکر, اذکار, خدمت, صدقات, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں برکت لے کر آتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کامیابی لے کر آتی ہیں, آپ کی زندگی کا حسن ہوتی ہیں, اور انسان کو مان ہوتا ہے کہ یار میں نے اللہ سے دعا کی ہے, میرا کوئی برا نہیں ہو سکتا. میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی نا تو کچھ نہیں ہو سکتا. توکل ہے نا, یہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے. یہ توکل اور بھروسہ روحانیت کا حصہ ہے. بالکل, اسپرچویلٹی کے ساتھ بالکل انٹرلنکڈ ہے. یہی تو اسپرچویلٹی ہے, یہی تو روحانیت ہے. میری ماں نے مجھے دعا دی تو دیکھنا مجھے کامیابی ملے گی. بالکل. اچھا, کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن, جو میں نے آپ سے پوچھا تھا اسی کا تھوڑا پریسائز سا آپ بے شک آنسر دے دیں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر کوئی خوفناک آپ نے خواب دیکھ لیا, قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, اس کے بعد کیا دعا کرنی ہے, کیا کرنا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خوفناک خواب دیکھیں تو آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اس سے مشورہ کریں, اس سے تعبیر لیں, وہ جو اس تعبیر کے مطابق آپ کو پڑھنے کے لیے بتائے, صدقہ بتائے, وہ صدقہ کریں. ٹھیک ہے. جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, صدقہ کریں. اور کسی ایسے بندے کو خواب نہ بتائیں جو کہ خواب کا علم ہی نہیں جانتا, اور جو بغض, حسد اور کینہ رکھتا ہے آپ سے, تو اس کو تو بالکل ہی نہ بتائیں. اس لیے اس بندے کو بتانا چاہیے جو کہ آپ کے ساتھ نیوٹرل ہو, نارمل ہو, جس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہ ہو, جو کہ آپ کو صحیح تعبیر بتائے, اور جو بزرگ ہو, اللہ والا بھی ہو. مل جاتے ہیں, مشکل نہیں ہے. آخرکار اللہ کی مدد آئی جاتی ہے, سچی طلب انسانوں کے ذریعے ظاہر مدد کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ لو میرجز کرنے کے لیے کالا جادو کرواتے ہیں, یا بندش توڑوا دینا. اس کی کیا حقیقت ہے, اور کیا واقعی میں یہ اتنا طاقتور ہے؟ دیکھو جی, کالا علم جو ہے یا کالا جادو جو ہے, اس کی حقیقت تو ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقتیں تو دی ہوئی ہیں,
شیطان نے جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا، تو شیطان نے نہیں کیا. جی تو بالکل. شیطان نے تب اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت تو لی تھی کہ مجھے پاورز دے ہمیشہ ہمیشہ کی، جو جب تک کہ مجھے موت نہ ملے اور ٹھیک میں ہے. تیرے بندوں کو بھٹکاؤں. تو تو کیسے بچ سکتے ہیں اس سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہوں. صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے. کسی اللہ والے کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، پانی ٹھیک دم ہے. کر کے پینا چاہیے، ٹھیک ہے. قرآنی آیات کا ورد ہونا چاہیے، آیت الکرسی کا ورد ہونا چاہیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. سورہ مزمل پڑھنی چاہیے، پانی دم کر کے صحیح. پینا چاہیے، سونے سے پہلے کی دعائیں، سونے کے اٹھنے کے بعد کی دعائیں. ٹھیک ہے. زندگی کو دعاؤں سے رنگ لو. آپ میں نے بڑے پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہے کہ آپ اپنے جنوں سے متعلق بہت ساری اسٹوریز سناتے ہیں. مجھے بھی بتائیں کوئی ایسی اسٹوری جس نے آپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہو. دیکھیں، میں روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں جو کہ جنات کے مریض ہوتے ہیں. لیکن یا آپ کو اپنا پرسنل واقعہ آج مجھے میں بتائیں. پرسنل واقعہ کچھ اپنے متعلق بتاؤں کہ مجھے حکم ہوا کہ قبرستان میں جا کے جو ہے ایک خاص عمل کرنا ہے. خاص عمل یہ کہ پڑھائی کرنی ہے. مجھے کہا کہ عشاء کے بعد قبرستان جانا ہے اور یہ پڑھائی کرنی ہے قبروں کے درمیان بیٹھ کے. اس میں یہ کہ قبرستان کی یا آپ کو حکم کس نے دیا؟ دیکھو، جن سے میں عملیات سیکھتا رہا، پڑھائیاں کرتا رہا ہوں، تو اوکے. ان کی طرف ٹھیک سے ہے. آرڈر آیا. ٹھیک ہے. تو میں جب وہاں پہ بیٹھ کے پڑھائی شروع کی، میں نے قبرستان میں جا کے تو آنکھیں بند کر کے ظاہری بات ہے پڑھنا ہوتا ہے. بالکل. عشاء کے بعد اگر آپ پڑھو تو 10 یا 15 منٹ کی بات ہوتی ہے، تو دہشت ہے بڑی، قبروں کی بڑی دہشت ہے، شہر خاموشاں کی بڑی دہشت ہے. آپ وہاں پہ بلا شبہ اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہو، شاید قبروں والوں کے لیے پڑھنے جا رہے ہو. بالکل. مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، بھاری مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، خوف ہے. آتا ہے. اچھا. وہ لوگ جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے کا خوف ہوتا ہے. تو مجھے پھر وہاں پہ کچھ چیزیں تو وہ جو پریکٹیکلی ہیں، اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کو سارے آپ کے گھر والے چھوڑ جائیں گے، آپ کو اکیلا تنہا چھوڑ دیں گے. اور اب میں تو پڑھ رہا تھا کسی کام کے لیے، جنات اور موکلات کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن اب دوسری سسٹم بھی چل رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ اسی جگہ پہ آپ کو کسی نہ کسی دن آپ کے گھر والوں نے چھوڑ جانا ہے، آپ نے اکیلے ہونا ہے. آج 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہے. تو جب ہم اکیلے اس جگہ پہ آ جائیں گے، اس کی تیاری کیا کی، اس کے لیے کیا اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں. دنیا تو عارضی ہے، کسی نے خوشیوں میں گزار لینی ہے، کسی نے غموں میں گزار لینی ہے. جس کا نامہ اعمال خراب ہو گیا، جس سے اللہ ناراض ہو گئے، جس کا یہ چیزیں اب ایک سائڈ پہ چل رہی ہیں. دوسری سائڈ پہ میں چہل کاف کا عمل کر رہا تھا، اس کی مخلوق بھی تھی، وہ بھی آنا شروع ہو گئی. اب وہ پھر سسٹم چلتا ہے، پھر روحانی، پھر ان کو کسی کاموں کے لیے لگانا ہوتا ہے، حکم چلانا ہوتا ہے، حکم دینا ہوتا ہے. ایک بندہ تھا جس کے اوپر بہت زیادہ شیطانی اثرات تھے اور اس کا علاج تعویذات سے نہیں ہو رہا تھا. میں کیونکہ ہانڈی کا عمل کا بھی ماہر ہوں، روحانیت میں ہانڈی کا عمل ہوتا ہے، چراغ کا عمل، تو نہیں علاج نہیں ہو رہا تھا. تو پھر یہ آرڈر آیا کہ اس کے ہانڈی لیے کا عمل کیا مطلب؟ ہانڈی کا عمل ہوتا ہے کہ جس کے اوپر سخت قسم کے شیطانی اثرات، جادو کے اثرات، اس کو توڑ، سخت قسم کے اثرات ہیں نا، تو وہ عمل کر کے اس کا توڑ کر دیا جاتا ہے. جو لوگ تعویذات سے، پڑھائیوں سے اور چراغ کے عمل سے یا مختلف علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ آپ اس بندے کی ہانڈی کرو. یہ ہانڈی اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر شیطانی چیزیں، جنات ہیں، ان کو پکڑو اور جلا دو. اتنا چیپ ہے کہ ہر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے، یہ ایکسپینسو نہیں ہوتا؟ کہاں کر رہا ہے؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آتے کہاں. لیکن آپ بتا رہے ہیں نا کہ اتنے لوگ آ گئے، اس کے اوپر جنات ہیں یا کسی کے اوپر کالا جادو ہو گیا، تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کروانا؟ خود بھی تو لگا ہوا ہے نا انسان کے پیچھے، اس کو مایوس کرنے. اور جو اتنا زیادہ نیگیٹو نظام ہے، جب ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جب ابلیسی طاقتیں اور قیامت، قرب قیامت کا حصہ ہے، بالکل، اور دجالی نظام، جادو کا نظام ہے، وہ بھی ایک سسٹم تو ہے. لازمی تو نہیں ہر کوئی، اور ہر کوئی حسد نہیں کر رہا. مجھے یہ تو بتاؤ، کر تو رہا ہر کوئی حسد گھر میں بہنیں بہنوں سے کر رہی ہیں، بھائی بھائیوں سے کر رہے ہیں. نیگیٹو انرجیز بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ہے. تو پھر چیپ کی اس میں کیا بات ہے؟ ویسے ہی شیطان دوڑا آتا ہے. آپ کوئی بھی کسی کے بارے میں برا خیال کرو، شیطان دوڑا آتا ہے اس کے لیے، اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے. اب نیک لوگ تو بہت چیدہ رہ گئے،
جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, جو صرف اللہ کے نیک تو بندوں پھر کے آپ لیے. سٹوری بتا رہے تھے نا وہ جن کے, پھر آگے بھی وہ تو کنٹینیو ہاں کریں. جی, چہل کاف کی پھر مخلوق آئی, تو اس ایک مریض تھا, اس کے اوپر بہت سخت قسم کے جنات کا اثر تھا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جنات سے بات ہوئی, تو انہوں نے پھر کوئی خاص طریقے بتائے کہ اس طریقے سے اس بندے کا علاج کرو. تو بعض اوقات ہم جب قبرستان کی مخلوق کو بھی ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے, کئی جگہ پہ دربار پہ بھی جا کے پڑھائی کرنی پڑتی ہے. بلکہ میری جب میں سخی لال شہباز قلندر گیا تو وہاں پہ میری ایک ظاہری جن سے بھی ملاقات ہوئی اپنے بزرگوں کے ساتھ. اب لوگ کہتے ہیں جی جنات ہے نہیں. تو کیسے ملاقات ہوتی ہے؟ کیا وہ ڈائریکٹ 1-on-1 بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا, انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. لازمی تو نہیں کہ سارا یہ صرف امیجینیشن تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ جب پڑھائی کرتے ہیں اس کے سامنے ساری منظر کشی ہو جاتی ہے, اللہ دکھا بھی دیتے ہیں. اب کئی لوگوں نے اتنی ریاستیں نہیں کی ہوتی, اب ایسے بھی ان کی غائب بولنے کی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ دیکھو لینگویج یہ ہے کہ آپ کی ہی لینگویج میں بات کریں گے. اچھا, نارمل جیسے ہم بات کریں. بالکل ایسے ہی بات ہوتی ہے. اوکے, ایسے ہی بات ہوتی ہے, اور بڑا ایک نظام چلتا ہے, بڑی طبیعت بھوچل پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب جس مریض کے اوپر حاضری ہوتی ہے, ہم پڑھائی کرتے ہیں تو نارمل بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس نے عمل کیا, کس نے نیگیٹیوٹی پھیلائی, کس نے اثرات پیدا کیے, سارا کچھ تو وہ بتا دیتے ہیں. تو اگر وہ آ جائیں اس کے بعد واپس کیسے جائیں گے؟ تو اس کو عمل کیا جاتا ہے, اس پہ اس کو ختم کیا جاتا ہے. ہانڈی کا عمل, چراغ کا عمل, اگربتی کا عمل, یہ سارے عملیات کا ہی تو ہمارا شعبہ ہے جس سے ہم روحانی علاج کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ لا علاج ہوتے ہیں, جب ہم ان کا روحانی علاج کرتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں, مگر یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کہ پیچھے استاد کا ہاتھ نہ ہو, بزرگوں کی دعا نہ, گائیڈنس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو رابعہ سارا دن کی سٹوریز ہیں, میں کیا بتاؤں. میرے پاس ایسے 20 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو کہ جنات کی حاضری والی ہیں. ابھی پروگرام کے بعد میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا. وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جاؤں گا. ابھی پیچھے 1222 سال, ہاں جی 1222 سال ایک جن میرے پاس آئے, مریض آیا, تو میں نے پڑھائی کی تو 22 سال اس کی عمر. وہ مذہب کسی کو ہی نہیں مانتا, وہ کہتا میں نہیں کسی کو مانتا, اللہ کو نہیں مانتا, نبیوں کو نہیں مانتا, میں نہیں جاؤں گا. 3.5 گھنٹے اس کے اوپر حاضری رہی. تو میں آپ کو دکھاؤں گا نا اس ویڈیو کے بعد. لیکن اگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ بتائیں کہ کس طرح سے وہ ان نیگیٹو انرجیز سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو پھر ایک بہت کامنلی ایکٹ ہو گیا نا کہ ہر دوسرے بندے کے اوپر, یا میں کہتی ہوں کہ ہر دوسری جگہ پر ہم ایسی سٹوری سن رہے ہیں کہ جنات کا سایہ ہے یا کسی اور چیز کا سایہ ہے. کسی نہ کسی انسان کے ساتھ جڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھو آپ جب بیمار ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنا کوئی نہ کوئی اسپیشل ڈاکٹر تو رکھتے ہو نا. اسپرچل آپ چاہ رہے ہیں کہ ہیلر ہونا چاہیے ہر انسان, خود بھی ہونا چاہیے, خود بھی انسان زیادہ اسپرچل سیکھنا چاہیے. میرے پاس 20 لوگ ایسے ہیں جو کہ روحانیت سیکھ رہے ہیں, آستانے چلا رہے ہیں. صحیح ہے. اب وہ لوگ روحانی علاج کر رہے ہیں تو انہوں نے سیکھا تو ہے نا, میرے سے ہی سیکھا ہے. اب سکھانے والا بندہ نہیں ہے, علم ٹرانسفر کرنے والا بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ملتا جو روحانیت سکھائے. اب کون روحانیت سکھاتا ہے؟ حالانکہ یہ روحانیت سیکھنا ہمارا حق بنتا ہے. بالکل ایسا. روحانیت کہتے کسے ہیں؟ اللہ سے کام کروانا, اللہ سے تعلق. تو سکھاتا ہی کوئی نہیں ہے, تو میں نے تو سکھایا ہے. اچھا, اس اسٹوڈیو کے اندر اگر میں کہوں کہ نیگیٹو انرجیز ہیں یا پازیٹیو انرجیز ہیں, ایسا کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھو یہاں پہ اس وقت تو میرے پاس ٹیرو کارڈ بھی ہے, تسبیح بھی ہے. تو اگر میں تسبیح کا علم بھی ہے نا, دیکھیں یہ تسبیح ہے, تسبیح سے ہم کوئی کلام پڑھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, آپ نے سوال کرنا, ہاں نہ ادھر سے آئے گی, یہ آپ کی طرف سے سوال بھی آپ نے پوچھنا ہے, جواب بھی آپ سے ملنا ہے. کہ آپ جواب کیسے مجھ سے ملے گا؟ جواب تسبیح سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. تسبیح کو کیا ہو جائے گا؟ یہ تسبیح ہے, یہ میں نے پکڑی ہے, یہ بالکل یہاں پہ ساکت ہے. اب میں کلام پڑھوں گا تو یہ ہلنا شروع کر دے گی. یہ ایسے ہلے گی تو آپ بول رہے ہیں تو بھی تو ہل رہی ہے. ابھی یہ کھڑی ہے نا, اب میں پڑھائی شروع کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی واقفتن کفقاف ہوا کا کم ان کان من کالو کا کفا کا ما بھی کفا کل کاف قربت یا کرا کی چہل کاف کے مخلوق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن کفا کا ربو کا کم یکفی. اب کوئی بھی سوال کرو, یہ ہاں میں ہے, اگر الٹی چلی تو پھر نہ میں ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی نیگیٹو انرجیز ہیں؟ دیکھ لو کیا جواب ہے, مجھے نہیں پتا. یہ نام ہی آیا نا, نہیں ہے. نہیں آیا نا. دیکھو پہلے آپ کی ایسے چل رہی تھی, اب یہ نام ہی آیا ہے.
اب کوئی بھی سوال کر لو, دیکھو ایسے ایسے تو کوئی نہیں ہلا سکتا, چلو ایسے ایسے تو ہلا لے, چلو جو فرد کے یہ تو کھڑی ہے نا تسبیح, تو آپ جو سوال کرو اس سے تسبیح سے جواب ملتا ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2026 جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کیسا رہے گا؟ پاکستان کے حق میں کیا وہ ٹھیک رہے گا؟ 2026 پاکستان کے حق میں کیسا رہے گا؟ اب یہاں پہ جھول رہا ہے, ہاں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سوال کیسا رہے گا نہیں, آپ میں ہاں یا نہ میں پوچھو. اب وہ دیکھو نا یہاں پہ 2026 پاکستان کے حق میں اچھا ہے یا نہیں؟ کیا اچھا ہے؟ ہاں میں آ رہا ہے. تو یہ تو خوش آئند بات ہے ناظرین. تصویر سے اب یہ چیزیں, اب اس کو ہم ٹیرو کارڈ بھی ہیں اس سے بھی ٹھیک ہے, اب ٹیرو کارڈ سے بھی ہمیں یہ تصویر سے کسی بھی سوال, کسی کے اوپر جنات ہیں, جادو ہے, شیطانی چیزیں ہیں یا نہیں, اسے پتہ کر لیتے ہیں. اب یہ ٹیرو کارڈ ہے, اب یہی بات ہم پاکستان کے بارے میں. یہ ٹیرو کارڈ بھی ایسے ہی ہمیں, یہ بھی انرجیز ہے. ٹھیک ہے, اب اسی ٹیرو کارڈ کی انرجیز کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس تو کافی چیزیں ہیں جس سے میں پتہ کرتا ہوں. اچھا دیکھو میں نے تصویر سے بھی کر لیا, میں ٹیرو کارڈ سے بھی کروں گا, میں اسٹرولوجی سے بھی کروں گا, پامسٹری سے بھی آپ کرتا ہے. کروں گا. مجھے ساری علم کی یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں, پامسٹری اسٹرولوجی انٹرلنکڈ ہے, کیونکہ میں تو روحانیت کا ایک طالب علم ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کچھ سمجھ نہ لگے تو میں آنکھیں بند کر کے بزرگوں سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن پامسٹری میں تو ہاتھوں کی لکیروں سے پتہ کرتے ہیں, اس میں ذائچہ بناتے ہیں, تو پھر انٹرلنک کیسے ہے؟ دیکھو ہے تو روحانیت کی شاخیں نا. ٹھیک ہے, پوچھنا تو آپ نے ہڈن پاور دی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے کارڈ سے ہم جاننے کی کوشش پاکستان کا 2026 کیسا رہے گا. تو پاکستان کے لیے 2026 کے 3 کارڈ کی انرجی دیکھتے ہیں جی کیسا رہے گا. تو 3 کارڈ پاکستان کے لیے 2026 کی انرجی کیا نظر آتی ہے. پہلا کارڈ, دوسرا کارڈ اور تیسرا کارڈ. چلیں یہاں پہ چوتھا بھی اور یہاں پہ 5واں بھی. دیکھیں پہلے کارڈ کی انرجی ہے جی پاکستان کے معاملات سموتھلی چلیں گے, بٹ پانی کا ایشو تو رہے گا. یہ دیکھ رہے ہیں یہ واٹر کا ایشو ہے, چیزیں جو بھی معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اچھا کچھ نہ کچھ یہاں پہ بڑی خبریں میڈیا کے اوپر خبریں چلیں گی, ہیوی رہیں گی, اور یہاں پہ ڈبل بیلنس کرنے کی کوشش ہوگی کچھ چیزوں سے متعلقہ. ٹھیک ہے, اور نیگیٹیوٹی بھی رہے گی, یہ نہیں کہ نیگیٹیوٹی نہ رہے. آپ کو بارڈرز کے اوپر بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ تو پاکستان کے معاملات سے متعلقہ یہاں پہ ایک انرجی ہے کہ پاکستان کو کیسے چلنا ہے. اچھا پاکستان میں پیسے کی ایک انرجی دیکھ لیتے ہیں. 2026 پاکستان میں پیسے کی انرجی دولت کے حق میں کیسا رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ کسی سے اچھی شیئرنگ رہے گی, پیسے آئیں گے آؤٹ آف کنٹری, باہر سے پارٹنرشپ لگ سکتی ہے کسی کنٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے, سیکنڈ کارڈ میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک تو پازیٹیو جا رہا ہے, ابھی پیسے بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, خوشی آئیں گی, پیسے آئیں گے, عوام کو پیسہ ملے گا. تھرڈ کارڈ میں دیکھتے ہیں, لیکن اینڈ آف دی منتھ خاص کر جون اور جولائی کہیں نہ کوئی مشکلات تھوڑی آ سکتی ہیں, پڑ سکتی ہے مالی طور پہ ڈسٹربنس. جب بجٹ آئے گا پھر پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں کارڈز کی انرجی سے پھر پتہ چلتی ہیں. جس طرح یہ مون کا انرجی ہے, تو یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کارڈز ہیں, کیا ڈفرینٹ کارڈز ڈفرینٹ انرجیز کو؟ ہاں جی بالکل یہ مون انرجی ہے. 2026 پاکستان مون انرجی کیا پاکستان کو میسج دے رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی مون انرجی 2026 کیا میسج دے رہی ہے. تو میسج ہے جناب, آپ اور آپ کے عزیز محفوظ ہیں, یعنی کہ جنگ کے جو خطرات ہیں یا جو بھی معاملات ہیں اس میں پاکستان کے لیے جو پرابلم ہے تو محفوظ والا معاملہ ٹل جائے گی, محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے, یہ انرجی اور سن انرجی بھی یہاں پہ ہے. سن انرجی سے اچھا یہ سن انرجی ہے, یہ سن وہ مون ہے, یہ سن ہے. تو سن انرجی سے 2026 پاکستان کے لیے کیا میسج ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. تو کیا میسج ہے جو یہ ہے, دس سچویشن ول امپروو, ویری کلیئر کٹ میسج. تو یہ انرجیز ہیں, ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھے, ہم نے کمپیریزن کے چکر میں وقت ضائع کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ پیر داؤد صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کر. بہت ساری مسکنسیپشنس تھے میرے مائنڈ میں بھی کلیئر ہوئے ہیں, اینڈ امید کرتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے آڈینس تھے ان کے بھی مسکنسیپشنس کلیئر ہوئے ہوں گے. اگر آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, اور سجیشنس بھی دے سکتے ہیں کس طرح کے نئے ٹاپکس کے اوپر آپ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ملاقات کریں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.